नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, लफ्ज़ी तर्जुमा, आयत नंबर 176 और 179। इन्नल्लाज़ीना बेशक जिन लोगों ने इश्तारू ख़रीदा कुफ़रा कुफ़र को बिल ईमान ईमान के बदले लन हरगिज़ नहीं यज़ुर्रुल्लाह नुकसान पहुँचा सकते अल्लाह का शैयन कुछ भी वलाहुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। वला और ना यहसबन्ना हरगिज़ ना ख्याल करें अल्लाह जिना वो लोग जिन्होंने काफ़ारू कुफ़र किया अन्ना माँ के जो नुमली हम मोहलत दिए जाते हैं लाम उनको खैर तो बेहतर है लिया अनफुसिहिम उनकी जानों के लिए। इन्नमा सिवाय इसके नहीं के नुमली हम मोहलत देते हैं लाम उनको लियज़दादु ताकि वो बढ़ें इसमन गुनाह में वलाहुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम अज़ाबुन मुहीन रुस्वा करने वाला अज़ाब है। माँ काना नहीं है अल्लाह यज़रा के रहने दे मोमिनीना मोमनों को अला ऊपर माँ जो अन तुम अलैहि जिस पर हो हत्ता यहाँ तक के यमीज़ा अलग कर दे खबीसा नापाक को मिनत तय्यिब पाक से। वमा और नहीं है कान अल्लाह कि अल्लाह युतलियाकुम कि मुतला करे तुम्हें अलल गैबी गैब पर वलाकिन्ना और लेकिन अल्लाह यज्तबी इंतखाब कर लेता है मिन रुसुलिही अपने पैगम्बरों में से मन यशाउ जिसे वो चाहता है। फ़ामिनु पस ईमान लाओ बिल्लाहि अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूलों पर वइन और अगर कान तुमिनु वो तुम ईमान लाओ व तत्तकू और तुम परहेज़गारी करो फलाकुम तो तुम्हारे लिए अजरुन अज़ीम बड़ा अजर है। फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर को ईमान के बदले ख़रीदा हरगिज़ अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी ईमान की बजाय कुफर इख्तियार करके ख़ुद अपना बुरा कर रहे हैं और इसके नतीजे में दर्दनाक अज़ाब से दो चार होंगे। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में बेशक जो लोग छुपाते हैं जो अल्लाह ने किताब में से उतारा है इसके बदले थोड़ी कीमत हासिल करते हैं ये लोग अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खा रहे और ना अल्लाह इनसे क़यामत के दिन बात करेगा और ना इन्हें पाक करेगा और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यही लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अज़ाब को बख्शिश के बदले ख़रीदा सो वो आग पर किस कदर सब्र करने वाले हैं। अस्तग़फिरुल्लाह आग पर किस कदर सब्र करने वाले हैं। दुनियावी आग एक हिस्सा आग का और 69 दर्जे ज़्यादा गर्म आग जहन्नम की आग। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो आग पर किस कदर सब्र करेंगे। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज़ गुमान ना करें कि बेशक जो मोहलत हमने इन्हें दे रहे हैं वो उनकी जानों के लिए बेहतर है। हम तो इन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत दे रहे हैं कि वो गुनाह में बढ़ जाएं और इनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। फरमाया हम जो काफरों की उम्रें लंबी करते जा रहे हैं और इनको इनके हाल पर छोड़ रहे हैं तो इनके लिए बेहतर नहीं है बल्कि इससे तो इनके गुनाहों में इजाफ़ा हो रहा है और क़यामत के दिन इनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब होगा। इरशाद फरमाया सूरत मोमिनून में कि क्या वो गुमान करते हैं कि हम माल और बेटों में से जिन चीज़ों के साथ इनकी मदद कर रहे हैं हम इन्हें भलाइयाँ देने में जल्दी कर रहे हैं बल्कि वो नहीं समझते। सूरत कलम में फरमाया बस छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दो कि मुझे और उसको जो इस बात को जुटलाता है हम ज़रूर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की तरफ इस तरह ले जाएंगे कि वो नहीं जानेंगे। आजकल के जो आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि
لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم غلط کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری نظر میں اور ہماری زبان میں رحمت کہا جاتا ہے مال کو بھی اور اولاد کو بھی۔ بے شک یہ رحمت ہے، مگر بعض اوقات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مہلت دی ہے میں نے، یہ اس لیے دی ہے کہ یہ اور گناہ کریں تاکہ ان کے لیے ایسا عذاب ہو کہ جس میں ان کو ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے ساتھ ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کا عذاب، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ وہاں پر صرف سزائیں نہیں دی جائیں گی، ساتھ ساتھ ذلیل اور رسوا بھی کیا جا رہا ہوگا۔ فرشتے ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم ڈر جاتے اور رسولوں کے ساتھ راستہ پکڑتے؟ تو ایک جگہ سے عذاب دے کر گھسیٹ کر دوسری جگہ، وہاں سے گھسیٹ کر تیسری جگہ 19 داروغہ جو ہیں وہ جہنم پہ متعین کیے گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور یہ جو مہلت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مہلت میں صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ مزید اور بڑے گناہ اور کریں، تاکہ لیے ان کے عذاب بھی بڑھتا چلا جائے۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ان کی مال اور اولاد، کل ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سورۃ آل عمران کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ آپ کو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ پس چھوڑ مجھے اور اس کو جس بات کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ وہ نہیں جانتے، لا یشعرون، کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، لا یعلمون، انہیں علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ غزوہ احد کے بعد منافقین تقریباً ظاہر ہو گئے اور اپنے دل کی باتیں اگلنے لگے، اور لوگ 3 گروہوں یعنی کافر، مومن اور منافق میں بٹ گئے، اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گھروں میں اور ان کے ساتھ بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے احتیاط کرنے لگے اور اپنے آستین کے سانپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنے لگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کو بیان فرمایا کہ مومن اور منافق کی تمیز کے لیے بغیر مسلمانوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا۔ احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ اتر گیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران ہی میں، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دونوں جماعتیں بھڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جس نے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یعنی ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا۔ اور وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلاء اور آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر اور باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم یہ چیزیں تم پر منکشف ہو کہ اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے کون مومن خالص۔ ارشاد فرمایا سورۃ جن میں، وہ غیب کو جاننے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے، تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے
پہرا لگا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی جتنی بات چاہتا ہے اس کی اطلاع دے دیتا ہے، اور جو نہیں چاہتا نہیں بتاتا۔ اب منافقین میں سے بعض کا بتا دیا، بعض کا نہیں بتایا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بدریوں میں سے ہیں، کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے جو نفاق پر اڑ گئے ہیں، تو انہیں آپ نہیں جانتے بلکہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کی کچھ باتوں کی اطلاع دیتا ہے جن کی ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اس سے عالم الغیب نہیں بنتے۔ عالم الغیب ایک اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ رسول سے اپنی مرضی کی غیب کی باتیں بتانے کا مطالبہ کریں۔ ان کا کام اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اگر وہ ایمان لا کر تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نبأ میں فرمایا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ باغات اور انگور اور خوبصورت اور ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیالے، اور اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا۔ تیرے رب کی طرف سے بدلے میں ایسا عطیہ ہے جو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔ سورۃ دخان میں فرمایا، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں، اور وہ اس میں ہر پھل بے خوف اور خطر ہو کر منگوا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔